हेलो, हमारे खुदावंद और निजात दहिंदा यस्सु के शानदार नाम में सलाम। हेलो, मैं डॉक्टर ब्रायन एडम्स हूँ और आप देख रहे हैं ईमान अब है। यहाँ होना, खुदावंद की तरफ से बुलाया जाना, माफ किया जाना, ये जानना कि उसने मुझे अपना कलाम पेश करने के लिए चुना, या सिर्फ एक बेटा बनना, गोद लिया जाना, कितने एजाज की बात है। मैं इस बारे में पुरजोश हूँ। मेरे एक दोस्त फॉरेस्ट नामी एक साहब, मैंने उन्हें एक बार तबलीग करते हुए सुना था कि आसमान की बादशाही कहीं भी गोद लेने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है। क्योंकि जब आप दोबारा पैदा होते हैं तो आपको गोद लेने की रूह मिलती है, जिसके जरिए आप पुकारते हैं, अब्बा ए बाप। अरे हम आपसे बात कर रहे हैं, हम यहाँ एक छोटी सी मुख्तसर सीरीज में हैं, और ये फिलहाल चौथी और आखिरी है। जब ईमान थक जाता है, या पायदार ईमान, या हिम्मत ना हारना और डटे रहना। आइए मैं आपके लिए दूसरी तिमोथियुस बाब 4 आयत 7 से अपना पहला सहीफा पढ़ूं। मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है। मैंने अपना कोर्स मुकम्मल कर लिया है। मैंने ईमान को बरकरार रखा है। ये हवाला पुलिस का है, हम उसी की बात कर रहे हैं। पुलिस तिमिथीस को दूसरे खत में लिख रहा है कि मैंने ईमान संभाल कर रखा। अगर किसी के पास छोड़ने का मौका था तो वही था। उसे मारा गया, संसार हुआ, जहाज टूटा, जजीरों में फंस गया। उस भाई को इब्रानी फरीसियों और सदूकियों ने मुस्तरद कर दिया था। यार, उसने काफी दिलचस्प जिंदगी गुजारी। खुदा ने उसे बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन उसके पास बहुत से मौके थे। हकीकत में मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है माफी की ताकत। और इस किताब में मेरा ख्याल है कि ये आमाल में है, आमाल की किताब। उसमें लिखा है कि पौलुस लिखता है, मैं रोजाना खुद को मश्क देता हूं कि खुदा और इंसान के खिलाफ कोई गुनाह ना करूं। उसकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा था। देखो, नाराजगी ना सिर्फ आपको थका देती है, बल्कि आपको छोड़ने पर भी मजबूर कर सकती है। ये आपको चर्च छोड़ने या ना जाने पर मजबूर करती है। लेकिन आप फिर भी काम, बार्स या ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां नाराजगी हो। हमें मोहब्बत करना, माफ करना सीखना होगा, और ये जानना होगा कि हम एक जंग और लड़ाई में हैं। लेकिन वो हमें ग़िज़ाई अज्जा, ताकत, सलाहियत, ज़रा बख्तर, हर वो चीज़ देता है जिसकी ज़रूरत है। हकीकत कुछ भी हो, हर वो चीज़ जो खुदा हमसे चाहता है, खुदा हमें देता है। ईमान के बगैर ये नाखुशगवार है, माफ़ कीजिएगा, नाखुशगवार। ईमान के बगैर खुदा को खुश करना नामुमकिन है। मैं वहाँ अल्फाज बदल रहा था, है ना? खुदा को खुश करना नामुमकिन है, लेकिन ईमान सुनने से आता है, और सुनना खुदा के कलाम से। वो हमें ईमान का तोहफ़ा देता है, और वो हमें वफ़ादारी नामी फल देता है। ईमान दरकार है, इसलिए वो हमें ईमान देता है। तुम्हें खुदा से पूरे दिल, दिमाग और रूह से मोहब्बत करनी है। अपने पड़ोसी से भी वैसे ही मोहब्बत करो। खुदा मोहब्बत चाहता है। उसने कहा, मैंने तुम्हें खौफ नहीं बल्कि ताकत और मोहब्बत की रूह दी है। तो वहां वो हमें मोहब्बत देता है, और फिर रूहुल कुदस के जरिए हमारे दिलों में मोहब्बत डाली जाती है, हर वो चीज जिसकी जरूरत है। और ये भी कि जब आप थक जाए, जब आप बेहाल हो जाएं, तो बेहाली में आपको किस चीज की जरूरत होती है? आपको सोने की जरूरत है, आपको आराम करने की जरूरत है। यसु ने कहा, मेरे पास आओ वो सब जो थके हुए और मांदा हो, और मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो मैं ये जानकर पुरजोश हूं कि ये सफर मुश्किल है, एक तरह का बूट कैंप है, क्योंकि हम एक जंग में हैं। मैं रिटायर्ड मरीन हूं, इसलिए बूट कैंप और तरबियत को समझता हूं, लेकिन हमें खुद को तरबियत देने देना चाहिए। अगर मैंने सर तस्लीम खम ना किया होता तो कभी बूट कैंप से फारिग ना होता। मैं इनमें से आधी चीजों से मुत्तफिक नहीं था। वर्जिशें, दौड़ना, मैंने इसे ना करने को तरजीह दी होती। लेकिन अगर आपको फारिग तहसील होना है तो आपको ये करना ही था। आइए ईमान के बूट कैंप में फारिग तहसील हो। इस बारे में क्या ख्याल है? मैं दोबारा कहूंगा कि मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है। मैंने अपना कोर्स मुकम्मल कर लिया है। मैंने ईमान को बरकरार रखा है। शुरू करने से ज्यादा खत्म करना अहम है। लेकिन अगर आप शुरू नहीं करते तो खत्म करने के लिए कुछ नहीं होगा, ठीक है? इब्रानियों बाब 12 आयात 1 से 2। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आइए हम हर उस बोझ को दूर कर दें जो हमें रोकता है, और यस्सु की तरफ देखें, जो हमारे ईमान का बानी और उसे मुकम्मल करने वाला है। वाह! यस्सु सिर्फ आपके ईमान का आगाज करने वाला नहीं है, वो इसे मुकम्मल करने वाला है। चुनाचे अगर आप इससे जुड़े रहें, उसका कलाम पढ़ते रहें, रूहुल कुदस के साथ रफाकत और हमाहंगी में रहें, तो आप ये कर पाएंगे। और बस ये जान लें कि बहुत ज़्यादा खिदमत और बहुत ज़्यादा सफ़र और तहरीर के बाद आप खिदमत के लिए जो कुछ भी करते हैं, रज़ाकाराना काम, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप थकने लगें तो बस टेलीविज़न बंद कर दें, फ़ोन बंद कर दें, तमाम सोशल मीडिया, कहीं अकेले चले जाएं।
پس منظر میں شاید کچھ دھیمی آواز میں مسیحی موسیقی لگا دیں اور بس خدا کے حضور بیٹھیں اور اس کے ساتھ رہیں اور بس اسے آپ کو نیا کرنے دیں۔ تو پائیدار ایمان کہتا ہے، جب میں سمجھ نہ پاؤں تب بھی بھروسہ کروں گا، جب میں کمزوری محسوس کروں گا تب بھی کھڑا رہوں گا، جب میں دیکھ نہ پاؤں تب بھی یقین کروں گا۔ یسایہ 41:10، مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا۔ آپ جانتے ہیں، میرا خیال ہے اپنی گاڑی میں گیس ڈلوانے کے لیے آپ کو گیس اسٹیشن جانا پڑتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے اندر طاقت لانی ہے تو ہمیں طاقت دینے والے خدا کے اسٹیشن پہ جانا ہوگا۔ آمین۔ کیا یہ بات کہنے کا ایک عمدہ طریقہ نہیں ہے؟ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا۔ اے باپ، ہمیں برداشت کرنا سکھا، ہمیں کھڑے رہنے کی طاقت دے۔ جی ہاں، ہمیں اپنے کلام میں مضبوط کر دے کیونکہ ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ آپ کو اس کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہمت نہیں ہاریں گے یہاں تک کہ جب ہم بے ہوش ہونے لگیں گے ہم ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے۔ آمین۔ مضبوطی سے کھڑے رہا۔ جب یقین بوجھل ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ دنیا کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، پھر پائیدار ایمان کی فطرت یہ ہے کہ ایمان کو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ عام طور پر صرف شروع میں سکھایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ یہ کہانی سنتے ہیں کہ جب یوسف نے یہ کیا، جب ابراہیم نے یہ کیا، لیکن شاذ و نادر ہی یہ اپنے آخری حد پر ہوتا ہے۔ ہم اس لمحے کا جشن مناتے ہیں جب کسی نے یقین کیا، ایمان کا جرأت مندانہ اعلان، فرما برداری کا ابتدائی قدم۔ لیکن صحیفہ مسلسل آغاز سے آگے کسی گہری چیز، ایک تسلسل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پائیدار ایمان الہام کے ایک لمحے میں ثابت نہیں ہوتا، جب آپ جانتے ہیں فاتح جالوت کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، بلکہ یہ تسلسل ہے۔ یہ استقامت کی زندگی بھر میں ثابت ہوتا ہے۔ ثابت قدمی، بس اپنے دل میں یہ فیصلہ کرنا کہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ ایمان کو طرز زندگی بننا چاہیے، یہ محض کوئی واقعہ یا کبھی کبھار ہونے والی چیز نہیں ہو سکتی۔ عبرانیوں 10:38، اب راست باز ایمان سے جیے گا، لیکن اگر کوئی پیچھے ہٹ جائے تو میری روح اس سے خوش نہ ہوگی۔ آپ جانتے ہیں، جب میں سنتا ہوں کہ اس سے خوش نہ ہوگی تو مجھے وہ صحیفہ یاد آتا ہے۔ میں ایک بار ریکارڈنگ کے دوران بائبل اسکول کی کلاس پڑھا رہا تھا اور میں نے وہ صحیفہ منتخب کیا جس میں لکھا تھا، جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کرتا ہوں جو اسے پسند ہے۔ او میرے خدایا، تو میں وہ کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ کہتا ہے میری روح خوش نہیں ہوگی۔ تو اگر میں ہمیشہ وہی کرنا چاہتا ہوں جو پسندیدہ ہے تو پیچھے ہٹنا، رکنا، ہار ماننا خداوند کو خوشی نہیں دے گا۔ تو ایمان سے جینے کا مطلب ہے کہ ایمان موسمی نہیں ہے، یہ جذبات میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہاں جذبات ہوں گے، لیکن ایمان محض مخصوص حالات یا چیزوں تک محدود نہیں ہے۔ آپ کو ایمان میں رہنا ہوگا۔ اسی لیے مجھے ہر روز صبح بخیر روح القدس کہنا پسند ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے نجات دہندہ کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنے باپ کا اعتراف کرتے ہوئے جس نے مجھے اپنایا، اور میں ہر روز مسلسل اس کے خاندان میں ہوں۔ آپ جانتے ہیں، یہودی دن میں 3 بار دعا کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ خدا کا اعتراف کرتے ہیں، صبح، دوپہر اور شام خدا کو یاد رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، کبھی کبھی ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعا صرف کھانے پر یا بچوں کے سونے کے وقت کی ایک سادہ سی دعا رہ جاتی ہے۔ ہمیں خدا کے ساتھ وہ تعلق رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرا ماننا ہے کہ جتنا زیادہ ہم کلام اور تعلق، رفاقت، دعا اور خدا کے ساتھ وقت گزارنے میں جڑے رہیں گے، میرا ماننا ہے کہ ہمارا سفر اتنا ہی مضبوط ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں پیچھے ہٹنے میں خطرہ ہے۔ ایمان بنیادی ہے۔ آپ صرف بحران میں ایمان کا استعمال نہیں کر سکتے، یہ کمزور نہیں ہوگا۔ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں، کنواں کھودنے یا پانی حاصل کرنے کے لیے گھر میں آگ لگنے کا انتظار نہ کریں۔ آپ کو اس کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ صرف بحران میں ایمان کا استعمال نہیں کرتے، آپ مسلسل ایمان میں جیتے ہیں۔ اور پیچھے ہٹنے کے کچھ خطرات یہ ہے، انتباہ ناکامی کے خلاف نہیں بلکہ پسپائی کے خلاف ہے۔ پیچھے ہٹنا تب ہوتا ہے جب دباؤ سکون سے بڑھ جاتا ہے۔ ہم سب سکون چاہتے ہیں، تاخیر آپ کے اعتماد کو چیلنج کرتی ہے، حالات توقعات کے برعکس ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایمان راتوں رات ختم نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے۔ دشمن اپنے کام میں بہت ہوشیار ہے، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں، قدم بہ قدم وہ یہاں سرگوشی کرتا ہے، آپ کو یہاں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، یہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ تمہارا خدا کہاں ہے؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟
آپ کو ان خیالات کی حفاظت کرنی چاہیے، ان خیالات کو قید کرنا چاہیے۔ اس آواز سے کہیں، چاہے وہ آپ کی روح ہی کیوں نہ ہو، خاموش، ساکن رہو، میں خداوند پر بھروسہ کروں گا۔ عبرانیوں 10:39۔ لیکن ہم ان میں سے نہیں جو پیچھے ہٹ کر ہلاک ہو جائیں، بلکہ ان میں سے ہیں جو ایمان لا کر جان بچائیں۔ یہ آیت شناخت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ پائیدار ایمان کہتا ہے، ہار ماننا میری فطرت نہیں ہے۔ آگے بڑھیں اور اس کا اقرار کریں، 3 بار اس کا اقرار کریں۔ ہار ماننا میری فطرت نہیں ہے۔ ہار ماننا میری فطرت نہیں ہے۔ ہار ماننا میری فطرت نہیں ہے۔ اسے ذہن نشین کر لے، اور اگر آپ کے پاس بیٹھے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں تو ان کی طرف دیکھ کر کہیں، ہار ماننا ہماری فطرت نہیں ہے۔ ہم ان میں سے نہیں جو ہار مان کر پیچھے ہٹ جائیں، جو بےایمانی کریں یا خدا کی خدمت نہ کریں، بلکہ ہم اپنی روح کے نجات دہندہ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ جب آپ دوبارہ پیدا ہوتے ہیں تو روح بچ جاتی ہے، لیکن اب خدا کے پیوست کلام کے ذریعے یہ ہماری روح، ہماری سوچ اور ہمارے طرز زندگی کو بچانے کے قابل ہے۔ ہم اسی تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کے سانچے میں نہیں ڈھلنا، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق بدلنا ہے۔ عبرانیوں 11:1۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اعتماد کا مطلب ہے وہ چیز جو وزن رکھتی ہو، وہ چیز جو حقیقت کا سہارا بنے۔ جب آپ کے ارد گرد سب کچھ غیر مستحکم محسوس ہو تو ایمان وہ چیز بن جاتا ہے جس پر آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں کشمکش یہ ہے کہ ایمان وہاں سب سے مضبوط ہوتا ہے جہاں بصارت، جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، سب سے کمزور ہو۔ حقیقی ایمان کی پوشیدہ قیمت یہ ہے کہ سچا ایمان آپ سے قربانی مانگے گا۔ یہ مانگے گا۔ آپ جانتے ہیں، نجات مفت ہے۔ یہ فضل ہے، اعمال سے نہیں، لیکن ایمان پر چلنے کے لیے آپ کو یقین، سکون اور اپنے اختیار کی قیمت چکانی پڑے گی۔ آپ جانتے ہیں، میں ایک عالمی مبلغ ہوں، اس لیے میں طویل پروازیں کرتا ہوں، 15 گھنٹے، 11 گھنٹے، 12 گھنٹے۔ آپ جانتے ہیں کیا؟ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جب میرا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ وہاں ایک پائلٹ ہے، میں جہاز کو کنٹرول نہیں کر سکتا، نہ اتار سکتا ہوں، نہ اڑا سکتا ہوں۔ میں یہاں بیٹھا ہوں اور مجھے بس خدا پر بھروسہ کرنا ہے کہ اس نے اس شخص کو جہاز کے کنٹرول میں رکھا ہے۔ تو طویل عرصے تک بے اختیار رہنے کو میں سمجھتا ہوں، لیکن ہمیں اسی طرح چلنا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے خدا پر بھروسہ ہے۔ اگر میں اس پائلٹ پہ بھروسہ کر سکتا ہوں تو کیا مجھے خدا پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایمان آپ سے اس پر بھروسہ مانگتا ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، جس کی پیش گوئی نہیں کر سکتے اور جسے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ پائیدار ایمان آسان نہیں ہوتا، یہ مہنگا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان چند چیزوں میں سے ایک جس پر خدا ہمیں اختیار دیتا ہے، وہ ضبط نفس کا پھل ہے تاکہ آپ اس کی فرما برداری کریں۔ لیکن جیسا کہ ہم دباؤ میں ایمان کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے؟ جس ایمان کی کبھی آزمائش نہ ہوئی ہو، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ کی آزمائش کا مقصد، پہلا پطرس 1:6، جس میں تم بڑی خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب کچھ عرصہ کے لیے اگر ضرورت ہو تم طرح طرح کی آزمائشوں کے باعث غمگین ہو، تاکہ تمہارے ایمان کی آزمائش، جو فنا ہونے والے سونے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، اگرچہ وہ آگ سے آزمایا جاتا ہے۔ آپ کے ایمان کی آزمائش سونے سے زیادہ قیمتی ہے؟ واہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں یہاں آزمودہ ایمان کے بجائے سونے کا ڈھیر رکھنا پسند کروں گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ بائبل کہتی ہے کہ آپ کا آزمودہ ایمان، آپ کے ایمان کی آزمائش، آپ کے ایمان کا امتحان، اس کا سنبھالنا، ثابت قدمی، ڈٹے رہنا، ہمت نہ ہارنا، سونے سے زیادہ اہم ہے۔ آپ کے ایمان کا موازنہ سونے سے کیا جاتا ہے، لیکن ایک بنیادی فرق کے ساتھ۔ سونا آگ سے کندن بنتا ہے، ایمان آگ سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ دہکتی ہوئی بھٹی میں ڈالے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہمارا خدا قادر ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی بچائے تب بھی ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ ہم ہلاکت کی طرف پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا اس نے ہمیں نہیں بچایا تو ہم نہیں، ہم بہرحال اس پر بھروسہ کریں گے۔ لیکن دباؤ ایمان نہیں بناتا، یہ اسے ظاہر کر پائے۔ آزمائشیں بے نقاب کرتی ہیں۔ خدا پر آپ کا اصل یقین آزمائشوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ آپ کا بھروسہ مشروط ہے یا نہیں۔ آپ کا ایمان کس چیز پر منحصر ہے؟ نتیجے پر یا نتیجے کے خدا پر؟ یعقوب باب 1:2-4۔ میرے بھائیوں، جب تم آزمائشوں میں پڑو تو اسے خوشی سمجھو، کیونکہ ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ مگر صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو، تاکہ تم کامل اور پورے ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ واہ!
ایسا ہونے دیں، آخر میں آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ آپ اس مقام پر ہوں گے جہاں پاس یا نہ ہونے پر بھی مطمئن ہوں گے۔ صبر صرف خاموشی سے انتظار کرنا نہیں، یہ دباؤ میں مستقل استقامت ہے۔ روحانیت میں آپ جتنے پختہ ہوگے اتنی ہی زیادہ جنگوں سے گزریں گے، اتنی ہی زیادہ۔ ہو سکتا ہے آپ اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں آپ کہیں آؤ مقابلہ کرو، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک شخص تھا کالب، وہ اسی سال کا تھا۔ اس نے کہا مجھے وہ پہاڑ دے دو جہاں دیو کامت لوگ ہیں، اور وہ بس ایسا تھا کہ مجھے بڑے سورماؤں سے لڑنا ہے، اور اسے ایمان تھا۔ اس کا خدا کے ساتھ ایک تعلق تھا، وہ جانتا تھا کہ اکیلا میں دیو کا مقابلہ کسی صورت نہیں کر سکتا، لیکن خدا کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے۔ پختگی کا عمل ایمان آزمائش لاتا ہے، آزمودہ ایمان صبر لاتا ہے، صبر پختگی لاتا ہے۔ خدا صرف آپ کو برکت دینے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ آپ کی تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے وعدے اور تاخیر کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہو۔ یہ پھر وہی ہے، بیج وقت پھسن۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت ہے صبر کی کمی، اور آپ جانتے ہیں مجھے صبر دے۔ صبر مصیبت کے ذریعے آتا ہے، پھر ہم مصیبت کا شکوہ کرتے ہیں۔ ہر وعدہ ایک میدان جنگ میں داخل ہوتا ہے، خدا کا ہر وعدہ۔ اب اگر آپ نوٹ لکھ رہے ہیں تو اسے لکھ لیں، ہر وعدہ ایک میدان جنگ میں داخل ہوتا ہے جسے وقت کہتے ہیں۔ وقت کے تعین کی کشم کرے۔ اب میں اس کا حلیہ بگاڑ دیتا ہوں، لیکن شاید میں دوبارہ ایسا ہی کروں۔ حبقوق باب 2 آیت 3، چھوٹے نبیوں میں سے ایک کا، کیونکہ رویا ابھی ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، اگرچہ اس میں دیر ہو، اس کا انتظار کرو۔ خدا کے وعدے اتفاقیہ نہیں ہوتے، وہ طے شدہ ہوتے ہیں۔ وہ ٹھیک طرح سے جانتا ہے کہ کب اگلے درجے پہ جانے سے پہلے آپ کو امتحان پاس کرنا ہوگا، آپ کو ایک اچھا منتظم بننا ہوگا، آپ کو وفادار رہنا ہوگا۔ اگر آپ خدا کی پچھلی بات پر عمل نہیں کریں گے تو وہ آپ کو نئی بات کیوں بتائے گا؟ خدا کے وعدے اتفاقیہ نہیں ہوتے، میں اسے دوبارہ کہوں گا، وہ طے شدہ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تکمیل چاہتے ہیں، اور خدا وقت کے مطابق کام کرتا ہے۔ تاخیر وہ جگہ ہے جہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ اوہ میرے خدایا، تاخیر سوالات، شکوک اور تھکن پیدا کرتی ہے۔ آپ ہار ماننا چاہتے، ہار نہ مانے، یاد رکھیں میں یہ ہر وقت کہوں گا، ڈٹے رہیں، ہمت نہ آئیں، خدا کے وعدوں پر قائم رہے۔ وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے۔ تاخیر سوالات، شکوک اور تھکن پیدا کرتی ہے، لیکن تاخیر آپ کے سفر میں گہرائی بھی لاتی ہے، خدا پر انحصار اور آپ کی روح میں ترقی، جہاں آپ زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں۔ خیر ابراہیم، میں کہوں گا کہ وہ استقامت کے باپ ہیں۔ کیا ہی مثال ہے! رومیو باب 4 آیات 19 سے 21۔ اور ایمان میں کمزور نہ ہو کر اس نے اپنے اب مردہ جسم کا خیال نہ کیا۔ وہ بے یقینی کی وجہ سے خدا کے وعدے پر نہیں لڑکھڑایا۔ مجھے یہ پسند آیا، وہ نہیں لڑکھڑایا۔ یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ بے یقینی، بیزاری اور تھکن خدا کے ساتھ آپ کے سفر کو ایسا بنا سکتی ہے جیسے آپ زخمی ہوں، یعقوب اور فرشتے کی طرح نہیں، بلکہ بے یقینی اور شک کے ساتھ کہ خدا نے اسے زخمی کیا تاکہ اس کا چلنا ویسا ہو جائے جیسا وہ چاہتا تھا۔ شیطان آپ کے سفر کو بھی زخمی کرنا چاہتا ہے، لیکن ابراہیم نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا شیطان یا کوئی اور کیا کہتا ہے، میں جانتا ہوں میں بوڑھا ہوں، سب کہیں گے یہ ناممکن ہے، مگر میرے پاس خدا کا کلام ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو ہر کسی کو اپنے وعدوں کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ہر شخص کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا نے آپ سے کیا کرنے کو کہا ہے، کیونکہ بے ایمان اور کم فہم لوگ ہر بار آپ کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہاں تشریح کی ایک جنگ ہے، آپ کو اس کی تمیز کرنی ہوگی۔ آخر آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرے گی کہ خدا بھول گیا، خدا نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ لیکن خدا وفادار نہیں ہے، ہوا کے ساتھ شیطان کی طرح۔ یا خدا نے کہا تھا کہ آپ نے واقعی خدا کو سنا، یا یہ خدا کا سچا کلام ہے؟ آپ سے ضرور غلطی ہوئی ہوگی۔ پختہ ایمان ان تشریحات، یا یوں کہیے کہ ان آوازوں کو مسترد کر دیتا ہے۔ جب ایمان کمزور محسوس ہو تو کمزور ایمان اور ایمان کی عدم موجودگی میں فرق ہوتا ہے۔ ایمان کی عدم موجودگی کا مطلب ایمان نہ ہونا ہے۔ سچا ایمان، مرکز باب 9 آیت 29، خداوند میں ایمان لاتا ہوں، میری بے یقینی میں میری مدد کر۔ وہ اس مرگی زدہ بچے کا باپ تھا جسے شاگرد ٹھیک نہیں کر سکے تھے۔
ایمان کمال کا تقاضا نہیں کرتا، یہ انحصار کا تقاضا کرتا ہے، اور سچائی کا۔ اگر آپ کو خود پر یقین نہیں تو شاید آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوسروں کے لیے ممکن ہے مگر اپنے لیے مشکل ہے۔ میری بے یقینی دور کر کے تو یہ میرے بچے، بیوی، زندگی اور مالیات کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ خدا کے ساتھ سچے رہیں اور اسے بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، وہ ویسے بھی جانتا ہے۔ لیکن اگر آپ جھوٹے ایمان کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں تو یہ سچ نہیں ہے۔ یہ سب نیت اور اس بارے میں ہے کہ دل کیا محسوس کرتا اور کہتا ہے۔ لیکن خدا کمزور ایمان کے ساتھ آپ کی مدد کرے گا۔ رومیو 8:26۔ اسی طرح روح ہماری کمزوریوں میں مدد کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے ایمان اور ہمارے یقین میں ہماری کمزوریاں۔ روح القدس آپ کے مضبوط ہونے کا انتظار نہیں کرتا، وہ آپ سے کمزوری میں ملتا ہے۔ آئیے مسلسل طاقت کے افسانے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بہت سے مومنین جدوجہد کرتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں اگر میں واقعی ایمان میں ہوتا تو میں ایسا محسوس نہ کرتا۔ میں ضرور کچھ غلط کر رہا ہوں، لیکن یہ بائبل کے مطابق نہیں ہے۔ ایمان آنسوؤں میں موجود ہو سکتا ہے، ایمان سوالات میں موجود ہو سکتا ہے، ایمان جدوجہد میں موجود ہو سکتا ہے۔ جب تک آپ، معاف کیجیے گا، آگے بڑھتے رہیں، آپ ہمت نہیں ہارتے۔ آپ کہتے ہیں میں اس پر قائم ہوں، میں تھکا ہوا ہو سکتا ہوں۔ یسوع کو یاد کریں، وہ گتسیمنی کے باغ میں گئے اور انہوں نے بالکل وہی الفاظ کہتے ہوئے 3 بار ایک ہی دعا کی، اگر یہ ٹل سکے، اگر نہیں تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری۔ ہو سکتا ہے آپ ہمت ہارنے کے لیے تیار ہو، بس کہیں میری مرضی نہیں آپ کی خداوند۔ لیکن انتظار میں ایک نظم و ضبط ہے۔ انتظار کرنا مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ مسیحی زندگی میں لڑکے، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ شاید میری کچھ سب سے بڑی شکایات رہی ہیں، کیونکہ ہم مائکرو ویو ذہنیت میں ہیں، ہمیں سب کچھ ابھی صحیح ہے۔ چھوٹے بچوں میں صبر کم ہوتا ہے، لہٰذا اگر آپ میں صبر کم ہے تو شاید آپ روحانی طور پر چھوٹے ہیں۔ کیا آپ اب بھی بچے ہیں؟ کیا آپ ایک نوجوان ہیں؟ کیا آپ بڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے بھروسہ کیا ہے؟ انتظار کے لیے کنٹرول کے بغیر بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زبور 27:14۔ خداون کا انتظار کرنا، حوصلہ رکھو۔ انتظار کرنا سستی نہیں ہے، یہ ایک ضبط شدہ بھروسہ ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، میں نے شاید ان میں سے ہر ایک میں یہ کہا ہے، یہ چوتھی تعلیم ہے کہ جب ایمان تھک جاتا ہے، یسعیاہ 40:31، لیکن جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں وہ اپنی طاقت کو تازہ کریں گے۔ لفظ تازہ کرنے کا مطلب ہے تبادلہ کرنا۔ آپ کمزوری، تھکاوٹ، مایوسی لاتے ہیں، خدا آپ کو طاقت، استحکام اور برداشت دیتا ہے۔ انتظار مقاصد کو پاک کرتا ہے۔ خدا انتظار کو یہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کیوں چاہتے ہیں۔ آیا آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں یا صرف نتیجے پر؟ اب اس پر بھروسہ کریں یا نتیجے پر، یہ مجھے عبرانی بچوں کی طرف واپس لے جاتا ہے۔ خدا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی کرے تو ہم خدا پر اپنا ایمان برقرار رکھیں گے۔ اور طاقت، ہم کچھ صحیفوں کو دوبارہ پڑھیں گے جو میں نے ان تمام چاروں حصوں میں کیے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 12:9، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، میری طاقت کمزوری میں کامل ہوتی ہے۔ لہٰذا خدا کی طاقت کمزوری کی جگہ نہیں لیتی، یہ اس کے ذریعے کام کرتی ہے۔ آئیے طاقت کی کچھ نئی تعریف کرتے ہیں۔ دنیا طاقت کی تعریف آزادی، کنٹرول اور اعتماد کے طور پر کرتی ہے۔ خدا طاقت کی تعریف انحصار، سپردگی اور بھروسے کے طور پر کرتا ہے۔ تو دنیا پہلا کام کرتی ہے، دنیا آزادی، کنٹرول میں رہنے، اپنے آپ پر اعتماد رکھنے کی تعریف کرتی ہے۔ لیکن خدا طاقت کی تعریف اس پر انحصار، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور اس پر بھروسہ کرنے سے کرتا ہے۔ فلپیو 4:13، میں مسیح کے ذریعے سب کچھ کر سکتا ہوں جو مجھے طاقت دیتا ہے۔ یہ خود اعتمادی نہیں ہے، یہ مسیح پر انحصار ہے۔ اصل جنگ ذہن میں ہوتی ہے۔ جوائس میئر کی ذہن کے میدان جنگ کتاب بہترین ہے۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن بیرونی نہیں بلکہ اندرونی ہے۔ دوسرا کرنتھیوں ہمیں تصورات کو ختم کرنے کا کہتا ہے۔ خیالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، انہیں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ رومیو 12:2، اپنے ذہن کی تجدید سے اپنی زندگی بدل ڈالو۔ تجدید خود بخود نہیں ہوتی، یہ ارادی ہوتی ہے۔ آپ کو اس پر کام کرنا پڑتا ہے، اور آپ میں کچھ ذہنی استقامت ہونی چاہیے۔ مستقل ایمان کے لیے خیالات کا نظم و ضبط، سچائی پر توجہ اور جھوٹ کو مسترد کرنا ضروری ہے۔
आप बैठकर झूठ को समझने की कोशिश नहीं कर सकते। आपको उन्हें मुस्तरद करना होगा। आपको सच्चाई पे तवज्जो देनी होगी। मसीह और उसका कलाम सच्चाई है और आपको अपने ख्यालात को मुनज़्ज़म करना होगा। रोमियो 10:17 बस ईमान सुनने से पैदा होता है। ईमान को खुदा के कलाम से ग़िज़ा मिलनी चाहिए। मत्ती 4 इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। कलाम इख्तियारी नहीं, ये लाजमी है। भूखा ईमान, जब कलाम मौजूद ना हो तो ईमान कमजोर पड़ जाता है, सच्चाई को नजरअंदाज किया जाता है और आवाजें सहीफे की जगह ले लेती है। लेकिन हम इस्तिकामत के कुछ अजर देख रहे हैं। याकूब बाब 1 आयत 12 मुबारक है वो आदमी जो साबित कदम रहता है। इस्तिकामत हमेशा अजर की तरफ ले जाती है। गलती और 6 न हो। अगर हम हिम्मत ना हारे तो वक्त मुकर्ररा पर फसल काटेंगे। फल तो है, लेकिन उसका इन्हिसार इस्तिकामत पर है। लेकिन जल्दी हार मानने का खतरा, बहुत से लोग अपनी फसल खो देते हैं, इसलिए नहीं कि खुदा नाकाम हुआ, बल्कि इसलिए कि वो रुक गए। आइए मजबूती से खत्म करें। हमने इस सहीफे से आगाज किया था। आइए उसे दोबारा पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4:7 मैं अच्छी कश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने ईमान को महफूज रखा है। तकमील के लिए तवज्जो, इस्तिकामत और अज़्म की ज़रूरत होती है। बस इब्रानियों 12:2 में यसु की तरफ देखें, जो हमारे ईमान का बानी और उसे मुकम्मल करने वाला है। यसु उसे बरकरार रखता है जिसे वो शुरू करता है। उस मुस्तकिल ईमान ऐलान करता है, मैं खामोशी में खुदा पर भरोसा करूंगा, मैं ताखीर में भी कायम रहूंगा, मैं दबाव के बावजूद यकीन रखूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। वाह खुदा की हुंदो, शायद आपने कभी यसु को अपने रब और निजात दहिंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, या शायद आपने किया है लेकिन आप थक गए हैं और पीछे हट गए हैं। मेरे साथ ये दुआ माने, आप दोबारा पैदा हो सकते हैं और या यीशु के साथ एक नया अहद कर सकते हैं। ये दुआ मांगे, यही मैं हर उस शख्स को माफ करता हूँ जिसने कभी मुझे दुख पहुंचाया। ये ठीक है, मेरे पीछे तो रहें, मैं खुद को भी माफ करता हूँ। मैं माजी को छोड़ता हूँ, मैं उसे जाने देता हूँ। मेरा यकीन है कि यसु खुदा का बेटा है। मेरा यकीन है कि वो मेरे गुनाहों के लिए मुआफा। मेरा यकीन है कि वो मर्दों में से जी उठा, मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर दे और मेरा रब और निजात दहिंदा बन जा। मेरा यकीन है कि अगर आपने ये दुआ मांगी है तो आपकी नई पैदाइश हुई है। और मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि बाइबल पर यकीन रखने वाले चर्च में जाएं, चर्च के खानदान का हिस्सा बने, उस पादरी को बताएं कि आपको पानी का बपतिस्मा और शागिर्दी की जरूरत है। अपनी बाइबल ले उस चर्च में जाएं। मसीह ने शिफा का इंतजाम भी किया है, ना सिर्फ गुनाहों की माफी बल्कि आपके जहन, आपकी रूह और आपके जिस्म की शिफा के लिए भी। अगर आपको कोई बीमारी या मरज है तो अपना हाथ इस मसले, इस दर्द पर रखें, जो कुछ भी हो। मैं हर उस लानत, हर जादू, हर मंत्र को तोड़ता हूँ जो शैतान आपके खिलाफ लाया है। मैं इसे अभी तोड़ता हूँ। मैं हर अंधी आंख, बहरे कान, गोंगी रूह को हुक्म देता हूँ, चले जाओ और वापस ना आना। कैंसर, बीमारी, दिल, फेफड़ों, जिगर, खून, हड्डियों का मर्ज, मैं इसकी ताकत तोड़ता हूँ। जिस्मानी नक्स इस शख्स को छोड़ दो। शैतानी असरात, बदरूहों का कब्जा, जुल्म, जहनी अदम इस्तेहकाम, उन्हें अभी यसु मसीह के नाम से आज़ाद करो। सारा दर्द चले हुए, गठिया, बरसाइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, इन लोगों को अभी यसु मसीह के नाम से छोड़ दो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, इस व्हील चेयर से बाहर निकलो, इस बीमारी के बिस्तर से बाहर निकलो। उठ खड़े हो, अपने बाजू उठा, अपने हाथ खोलो और बंद करो। घटिया को जाना ही होगा, दर्द को खत्म होना चाहिए। जहन की तजदीद, अल्जाइमर, भूलने की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हर कैंसर, हर बीमारी, यसु मसीह के नाम के कलाम का इलाज आपको अभी शिफा बख्शे। अब मेरे दोस्त, अपना हाथ खोलो और बंद करो। अपने बाजू उठा, खड़े हो जाओ। जो आप पहले नहीं कर सकते थे वो करें। दर्द को चेक करें, क्या वो सरदर्द खत्म हो गया, क्या आपका दर्द खत्म हो गया है, क्या वो रसोली, वो ट्यूमर खत्म हो गया। चेक करें। मेरा यकीन है कि आपको मोजज़ात मिले, ना सिर्फ गुनाहों की माफी बल्कि आपके जिस्म की शिफा भी। अभी चेक करें और देखें। और जब आप कहें वाह कुछ हुआ है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ। स्क्रीन पर एक नंबर है, स्क्रीन पर एक ईमेल है। हम चाहते हैं कि आप हमसे राब्ता करें ताकि हम आपके साथ खुशी मना सकें। आप हमें दुआ की दरखास्तें भी दे सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि क्या कोई मौजू है कहीं, अरे हम इस पर आपकी तालीम सुनना पसंद करेंगे, हम यहाँ आपके लिए बरकत बनना चाहते हैं। कोशिश जारी रखें। अगर 60, 70, 80% दर्द खत्म हो गया है तो उसे करके नहीं, उठें और इधर उधर चलें। आप इसे देखेंगे, सुने, महसूस करें, देखें।
आप देखेंगे कि मौजज़ात हो रहे हैं। स्क्रीन पर मौजूद इस नंबर पर हमारे साथ इसका इश्तराक करें। यार, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं पुरजोश हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि उसने आपको एक नई शुरुआत दी हो। आपकी हौसला अफजाई के लिए आपका हामी बनकर हार न माने। अगर आपने मानी तो दोबारा उठें, अपने घुटने झाड़े, हाथ उठाएं, रब की हमद करें, उसे अब बाबा पुकारें, क्योंकि उसने आपको नहीं छोड़ा है। आप बस थक गए थे, कोई बात नहीं, वापस आ जाए। वो आपको आराम और ऐसा सुकून देगा जो तमाम समझ से बालातर है। यार, हम यहाँ आपसे वाकई प्यार करते हैं। फेथ इज नाउ देखने के लिए आपका शुक्रिया। और मुझे बस ये मिला है, मैं हमेशा अपने प्रोग्रामों के आखिर में कहता हूँ, ये डॉक्टर ब्रायन एडम्स हैं और मैं आपके लिए हर रोज रोजाना मौजज़ात की तवक्को कर रहा हूँ। तो इन कीमती बातों को अपनाएं और उम्मीद है कि आपने नोट्स लिए होंगे या आप इसे दोबारा चलाकर देख सकते हैं और ऐसे इंसान बने जो सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि कलाम पर अमल करने वाला हो। हिम्मत ना हारे, पीछे ना हटे, अपने हाथ उठाएं, अपनी आवाज बुलंद करें, खुदावन की हम हो। अरे, मैं आपसे अगली बार यहीं फेथ इज नाउ पर मिलूंगा। मुझे मालूम है कि आपको बरकत मिली है। खुदा आपको बरकत दे।